बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, किसी भी माशरे के अंदर जजेस जो हैं वो आवाम को इंसाफ फराहम करने की ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि जजेस ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। एक ख़बर जो जुमे को इस प्लेटफॉर्म से ब्रेक हुई, जिसको कल बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया और फिर कल शाम को ही हमने देखा कि सदर ममलिकत की जानिब से उस खबर की एक तस्दीक की गई और एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए गए। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। 5 जजेस ने इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक ख़त लिखा था, जिसके अंदर उनकी जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये ट्रांसफ़र्स जो हो गए हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज अब होंगे। तो क्या ये जो ख़त लिखा गया और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्या हम इसमें कुछ मज़ीद भी खतूत देख सकते हैं, या मज़ीद किसी तरह की शिकायत कोई दर्ज करवा सकता है और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर मंजरनामा क्या होगा अदलिया के हवाले से खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर आज तफसीलन बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी जब इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने वाला है तो एक बार फिर से एहतजाज की हिकमत अमली अपनाने जा रही है। केपीके की अगर सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। केपीके में जुनैद अकबर, जिनको नई कमान दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सतह पर, उन्होंने एक इजलास आज बुलाया है। ये पहला इजलास है उनकी जानिब से पार्टी रहनुमाओं का जब से उनको ये कमान दी गई है। लेकिन केपीके जो वज़ीर आला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली अमीन गंडापुर, उनको उस इजलास में नहीं बुलाया गया और जो बयानात जुनैद अकबर साहब की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर सामने आए वो बड़े जारहाना किस्म के बयानात थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज करने के लिए जा रही है? क्योंकि जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था तो एक सवाल उठा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार किया जा रहा है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब हलफ उठा लेंगे, बाकायदा तौर पर वो अपनी सदारत में अपनी ज़िम्मेदारियों का आगाज़ करेंगे, तो शायद कोई पेशरफ्त हो उस हवाले से, तो क्या वो उम्मीद अगर किसी को थी तो वो क्या टूट गई है? इसके साथ साथ एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का दावा करती है, एक मुलाकात हुई, दूसरी के हवाले से खामोशी है। दूसरी जानिब अगर एहतजाज के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है तो क्या ये दोनों चीज़ें भी पैरेलल चल सकेंगी? और बुनियादी सवाल ये उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है 8 फरवरी को अगर सवाबी में जलसा करती है, या उसके बाद अगर किसी किस्म की एहतजाज की हिकमत अमली बनाती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, फिर तुर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान 2 दिन के लिए जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 8 तारीख के बाद के ही ये दोनों इवेंट्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई थी वो बरकरार रखी गई है, लेकिन हुकूमत ये वाज़े कर चुकी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बता चुके हैं कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम एक पार्लिमानी कमेटी बना सकते हैं जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इनको देखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आए, तो फिर ये जो कमेटी मुज़ाकराती थी इसको बरकरार क्यों रखा गया है? और फिर ये जब तमाम चीज़ें वाज़े हो गई हैं, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, तो अब हुकूमत क्या दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये एक अहम सवाल है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजमुल साकिब साहब आगाज़ करूँगा आपसे और सबसे पहले बात करूँगा जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। आप क्या देख रहे हैं? ये जो हफ्ता है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाते हुए नजर आएगी? क्यों इससे पहले कि हमने देखा कि एहतजाज किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकिन कुछ हासिल नहीं किया, तो एक बार फिर से एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो क्या कुछ हासिल कर पाएगी? अभी आप ज़ौक़ इंट्रो दे रहे थे तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक छोटी सी कहानी याद आई है। पहले तो उसको सुना लेता हूँ मुख्तसरन। देखिए, एक भेड़िया था और उसको एक खरगोश उसके सामने था। भेड़िए को भूख लगी हुई है, वो खरगोश के पीछे भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। खरगोश चूंकि बहुत तेज भागता है लिहाजा वो आगे निकल जाता है। भेड़िया थक जाता है, हाँप रहा है,
ساتھ میں کچھ بھیڑ بکریاں ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں اس بھیڑیے کا کہ دیکھو وہ بھاگ گیا تم ایسے ہی فلانا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو اپنے ڈنر کے لیے بھاگ رہا تھا نا, خرگوش اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہا تھا. تو یہ کہہ کے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. اسی کے ساتھ ایک اور محاورہ آ گیا, ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈس. یہ چیز مجھے یاد آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خرگوش کے ساتھ اگر وہ ہو نا اس طرح کا کوئی حساب کتاب, تو وہ خرگوش کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور ہاؤنڈ کے ساتھ بھی, یعنی اس بھیڑیے کے ساتھ بھی رہتے ہیں جو کہ شکاری ہوتا ہے. اس میں سے میں نے کیا نکالا ہے یہ باتیں دو کر کے آپ سے. اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں, آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے جو اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ احتجاج بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, انہوں نے مذاکرات بھی کیے, تو آرگیومنٹ کے دونوں سائیڈ پہ یا کانفلکٹ کسی کے دونوں سائیڈ پہ اگر آپ کھیلتے ہیں نا تو یہ محاورہ جنم لیتا ہے. اب دیکھیے کہ صورتحال اس وقت پی ٹی آئی کی کیا ہے. کوئی ایسی چیز جو انہوں نے خان کے جیل میں جانے کے بعد آزمائی نہ ہو, احتجاج نہ کیا ہو, اور ہر قسم کا احتجاج, خطوط نہ لکھے ہوں, آئی ایم ایف کو لکھ دیا خط, برطانیہ اور یو ایس کے جو ہیں وہ لیجسلیچرز کو خط لکھ دیا, عدلیہ میں خطوط لکھے. ابھی حال ہی میں ایک بہت طویل جو ہے وہ ایک مجلہ ٹائپ خط جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے یعنی عدلیہ کو, یہ بھی کر لیا. پھر یہ تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ آتے ہی سب سے پہلے ایک تو میکسیکو اور اس کا کریں گے گرین لینڈ اور کینیڈا کا, اور اس کے بعد خان کا کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. اب کیا چیز ایسی نئی ہوگی کہ ہم کہہ سکیں, یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز یہ کہہ سکیں کہ آپ یہ کریں تاکہ کچھ حالات بدلیں؟ اس میں سے کچھ نکلنے والا اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ گنڈا پور کی جگہ کسی جنید اکبر کو لگا دیتے ہیں, اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ بھی ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی ہیں. آپ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک شخص, اور میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, نون میں دیکھ لیجئے, آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیجئے, آپ کسی جماعت کو لے لیجئے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر, آپ کو نظر آئے گا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان میں, ان کی جو ایز سچ وفاداریاں یا لائلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ اگر آپ نے یہ پوچھا ہے نا پی ٹی آئی کا, ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اور جہاں تک حکومت پہ پریشرائز کرنے کی بات ہے, اس سے زیادہ پریشرائز کیا کریں گے کہ ڈی چوک ہے اور اس کے بعد وہ جو سارا کچھ ہم نے وہاں پہ سنا, پکڑ دھکڑ جو ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا, اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ احتجاج کا رستہ جو ہے وہ اپنا کے آپ نے دیکھ لیا, کچھ نہیں نکلا, اب کچھ اور دیکھنا. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے آپ کو یہ حکومت کا دیکھنا کہ جو جس حکومت کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ, وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ 2/3 اکثریت ایسے کر کے حاصل کر لیتی ہے, وہ 26ویں ترمیم ایسے کر لیتی ہے, وہ پیکا قانون جس میں ان کو پتا ہے کہ صحافی سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے, یہ سارے سٹیک ہولڈر جو ان کو چاہیے تاکہ ان کی حکومت کے بارے میں وہ بات کریں, ان کو انہوں نے مخالف کر لیا اپنے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت حکومت بڑی سٹرونگ ہے, اس کو مانیے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے, جس میں آپ کے بھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو خرگوش کے ساتھ بھی بھاگتے ہیں اور ہاؤنڈز کے ساتھ بھی ہیں, ان کا پہلے علاج کیجئے. اور جہاں تک یہ کہ جی اب 8 فروری آ رہی ہے, دیکھیے وہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, جو اب 8 فروری ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت بات ہو رہی تھی مینڈیٹ چوری ہو گیا, پھر اس کے بعد پتہ لگا جی مخصوص نشستیں فلانی یہ ہو گئیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹاپ موسٹ سرخی اس کی ہوتی تھی. اب کیا ہے؟ اب 26ویں ترمیم ہے, اب یہ پیکا ایکٹ ہے, اب یہ عدالتی حساب کتاب ہیں, اب جو ہیں وہ یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات زیادہ ہو رہی ہے, اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پیکا کی زیادہ بات ہو رہی ہے. حالات بدل گئے ہیں, اور ان بدلے ہوئے حالات میں حکومت دیکھ کے کہ وہ مضبوطی سے چل رہی ہے اور اس کے اوپر چھتری بھی قائم ہے, ایک پیج پہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا چیز چاہیے؟ پی ٹی آئی کو اس وقت دیکنا ہے گراؤنڈ ریالٹیز. تو نعیم الساقی صاحب آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے؟ اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. بند گلی میں داخل تو وہ اس وقت سے ہے جب سے خان اندر ہے. یاد رہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان, اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی.
بند گلی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب خان اندر چلا گیا تھا، جس پہ مجھے یاد ہے شیخ رشید صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا اور خان کو اندر کر کے دکھائے کوئی، آپ کو یاد ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ بند گلی میں تو ہے، اس وقت کی جو بند گلی ہے نا وہ ذرا قریب ہو گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت آپشنز نہیں رہی۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اپوزیشن کی جب بات ہوتی ہے تو صرف پی ٹی آئی سامنے آتی ہے، سارے کے سارے معاملات پارلیمنٹ کے جو حکومت چاہتی ہے وہ ہو رہے ہیں، باقی جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ کہیں کہیں کوئی تحفظ آئین پاکستان وغیرہ، مولانا صاحب کدھر ہیں؟ جماعت اسلامی کا اس وقت کیا بات کر رہی ہے؟ جو آپ کے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ موسم ذرا یعنی بادل چھٹے تو اپنی اپنی جگہ بنائی جائے، تو اپوزیشن آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں، اور اسی لیے خان نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملاؤ، لیکن میں حیران ہوں، آپ ایک تو ملانے میں بڑا آپ کو مشکل پیش آئے گی، ملائیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ ہے سوال۔ راؤ صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کبھی بھی بند گلی میں داخل نہیں ہوتی، اس کے پاس ہمیشہ آپشنز ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اب دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے، مولانا سے بھی رابطہ کیا گیا، پھر جب یہ رابطے کیے جاتے ہیں تو ان کی ماننی بھی پڑتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف وہی حکمت عملی رکھے گی جو ہمیں 24 نومبر سے پہلے یا 24 نومبر تک نظر آئی، یا جو ہمیں جنوری کے مہینے کے اندر نظر آئی مذاکرات والی، وہ حکمت عملی رکھے گی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے جو بھی حکمت عملی رکھی ہے اس پہ ہمیشہ کہا گیا جی بڑی غلط حکمت عملی ہے، ناکام ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اب بند گلی میں بھی چلے گئے۔ تو ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، کتنی جماعتیں نکلی اس میں سے، وہ کس گلی میں ہیں اب؟ ساری جماعتیں جتنی بھی تھی، جتنے وہ لیڈر شیڈر تھے، میرا تو خیال ہے کہ وہ کنویں میں ہے، بند گلی میں بھی نہیں ہے تقریباً، وہ نکل نہیں پا رہے اس میں سے، اس طرح غرق ہو گئے ہیں اس میں جا کے۔ اس کے بعد 9 مئی کے بعد کہا گیا کہ جی بس اب تو پی ٹی آئی پہ بین بھی لگے گا اور یہ بھی ہوگا اور اس طرح ہو جائے گا۔ نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت ہینیس کام ہوا، خطرناک کام ہوا، لیکن کچھ ہونا ہوتا تو وہ ایک اتنا بڑا سانحہ تھا، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو جاتا، لیکن نہ پی ٹی آئی کو کچھ ہوا، نہ عمران خان کو کچھ ہوا۔ پکڑے شکڑے گئے لوگ، جیل میں بھی گئے، جاتے ہیں لوگ، پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے یہ جاتے ہیں جیل میں، اور ٹرمپ سزا یافتہ ہو کے صدر بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کہ ان کے خلاف کیس ہونا، جیل میں جانا اور سزا ہونا۔ اس کے بعد کہا گیا جی توشہ خانہ میں سزا ہو گئی، پھر عدت میں سزا ہو گئی، پھر سافر میں ہو گئی، اب 190 ملین میں ہوگی، فارم ہاؤس پہ چھاپا مار دیا گیا، اس کے وہ دفتروں سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، اب تو عمران خان کا تیا پانچا ہو گیا جی، بس ختم، کچھ نہیں ہوا۔ پھر جنرل فیض آتے ہیں میدان میں، وہ جی جنرل فیض وہ زبردست ملٹری کورٹ ہے، یہ ہو جائے گا، اب اس طرح ہو جائے گا، اب اس طرح ہو جائے گا، وہ بھی ہو گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور بیچ میں ایک 8 فروری ہو گیا، پھر آپ نے 9 فروری کیا، اس کے بعد آپ نے کہا جی بس اب فارم 47 والا جو ہے نا وہ سارے رستے بند کر کے ایک نکاسی آب کا ذریعہ بنایا گیا فارم 47 کے ذریعے، وہ کر کے آپ نے دیکھ لیا سال ہونے کو ہے، کیا فرق پڑا پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو کے اوپر۔ 26 نومبر ہوا، اس کے بعد آپ نے کہا اب کرش کر دیا گیا ہے، کل بھی ایک دھمکی آئی ہے دوبارہ کیا تو دوبارہ 26 نومبر کریں گے، تو بس اب پی ٹی آئی نہ احتجاج کر سکے کچھ، وہ پھر کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا، عمران خان کو جیل میں رکھے، نہ رہا کرے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ بات بنیادی سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ نہ امریکی مدد سے اس نے باہر آنا ہے، نہ ریاستی مدد سے باہر آنا ہے، نہ عدالتی مدد میٹر کرتی ہے، نہ حکومتی مدد میٹر کرتی ہے۔ میٹر کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ جذبات، وہ حمایت، وہ پبلک سپورٹ جو آج نہیں کل کسی نہ کسی صورت میں، چاہے ووٹ کی صورت میں ہو چاہے احتجاج کی صورت میں ہو، وہ آتی رہتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ وہ راؤ صاحب، پاکستان کے ماضی میں کوئی ایگزامپل مجھے نظر نہیں آتی کہ پبلک سپورٹ کی وجہ سے کوئی بندہ اور بغیر رابطوں کے بغیر کوئی بندہ باہر آیا ہو، آپ کو کوئی نظر آتی ہے تو بتائیے گا۔ باہر آنے کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں عمران خان جیل میں رہیں گے، شاید نہ ہی رہا ہوں، میں باہر آنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اقتدار میں آئے ہیں لوگ اسی طرح سے، ووٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ 88 کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جب پورا ٹل مار لیا گیا بینظیر بھٹو کو روکنے کے لیے، نہیں روک سکے آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو آپ نے، میں لیٹسٹ مثال آپ کو دیتا ہوں، 2018 میں پورا ٹل مار لیا گیا، جو 2024 میں جو کچھ کیا گیا فیور میں، اس وقت عمران خان کی فیور میں یہ سب کچھ کیا گیا جو 2024 میں پی ڈی ایم اور اس کی فیور میں کیا گیا۔ آپ نہیں روک سکے نواز شریف کو سیٹیں جیتنے سے، میجورٹی پنجاب میں اس نے جیتی، قومی اسمبلی میں بے شمار سیٹیں انہوں نے جیتی،
ٹھیک ہے. تو یہ عوام کے ہاتھ میں جب بھی اختیار آئے گا ووٹ, میں یہی کہہ رہا ہوں, چاہے ووٹ کے ذریعے آئے چاہے احتجاج کے ذریعے آئے, وہ پھر اپنا آپ دکھائیں گے آپ کو. اور ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ تحریک نہ چلے یا تحریک نہ بنے, نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے, پرامن طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ایک موقع آتا ہے جب عوام کی حمایت کھو دیتے ہیں نا, جس دن عمران خان نے عوام کی حمایت کھو دی, وہ بھی نور اور پیپلز پارٹی کی جگہ پہ کھڑا ہوگا, پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, پھر وہ اسی طرح سے کہہ لے کہ وقت ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ ہی اس کا کام ہوگا. آپ نے سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں, کیا میں اس بات پہ بلیو کر لیتا ہوں کہ عمران خان کو باہر رکھنا بہت درست تھا. وہ اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا یہاں پہ مسائل پیدا ہو چکے ہوتے, دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہوتی, بہت تباہی پھر گئی ہوتی. تو ہم نے بہت اچھی حکومت بنائی, بہت صحیح لوگوں کو لے کے آئے, ایک گرینڈ کولیشن بنا کے لے کے آئے. مجھے آج 1 سال بعد, پچھلے پی ڈی ایم کو چھوڑ دے چلے, اس 1 سال بعد مجھے آج بتائیں, ہم اکانومی پہ ڈسکس کریں گے, میں بتاؤں گا آپ کو, آج 1 سال بعد سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, سیکورٹی کے حوالے سے, اوور آل ہر شعبے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے آج بتا دیں کہ ہم نے کوئی بہت کچھ ترقی کر لی ہے اور دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, مثال کے طور پہ کہ پاکستان جیسی ترقی ہونی چاہیے جہاں پہ فارم 47 والی حکومت ہے. عدلیہ کا حال دیکھ لیں آپ, تو میں یعنی کیا بندہ آپ کہے, ایسی کوئی فضول بات نکل جائے گی. دیکھیں ذوق, اس میں بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں انہوں نے ہمارے راؤ صاحب نے, لیکن اس میں یہ ہے, دیکھیں نا ابھی تو جمعہ 4-8 دن تو ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے. اب 1 سال کے اندر تو اس نے معجزے نہیں کرنے, تو آپ ایسا کریں اس کو 5 سال تو پہلے دیں نا, اور اس کے بعد 25-30 سال دیں, کیونکہ جو ان کے وہ ایک منسٹر صاحب ہیں نا جو پلاننگ کے, جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 25-30 سال دے دیں, اس کے بعد دیکھیں. ہو گئے نا یار ان کو 25-30 سال ان کو ہو گئے اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہیں. اور نہیں 1 ساتھ دے, دیکھیے وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے دیں, یہ نہیں وقفوں سے. وہ جب بھی وقفے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ابھی 1 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ اچھا بھلا ہمارا پروگرام تھا لیکن ہمیں روک دیا گیا. ادھر سے بات آتی ہے جی کہ میں چونکہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے تھے, پیٹرول اس طرح کا آ گیا تھا, آلو پیاز یہ ہو گئے تھے, ہمیں اتار دیا گیا, ہمیں نکال دیا گیا. تو آپ ایسا کریں, ایک ہی دفعہ تقریباً 40 سال کے لیے مسلم لیگ نون کو کہیں جی آپ حکومت کریں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, پتہ نہیں 40 سال تک زندہ کون رہے گا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 40ویں سال یہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ کہا جاتا ہے 11 سال کی اور ایک 10 سالہ حکومت رہی ہے آلریڈی. میں ٹھیک ہے 11 سال اور 10 سالہ حکومتیں رہی ہیں, ادھر بھی یہی رونا تھا, اب بھی وہی رونا ہے. ویسے یہ آرگومنٹ رہا ہے ہمارے, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عوام کے ووٹ سے جو آتے ہیں ان کو اگر کام کرنے دیا جائے تو وہ کام کر لیں گے, لیکن کبھی ان کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. ثاقب رشید صاحب, ایک تو یہ چیز بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف والے تب سے گلہ کر رہے ہیں جب سے وہ مذاکرات کے ان کمیٹیوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہے. پھر وہ یہ بھی گلہ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, تشدد کیا گیا ان پر, پھر مذاکرات ختم ہو گئے. تو اس موقع پر یہ اتنی پکڑ دھکڑ کی شکایات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیوں آ رہی تھی, کیوں حکومت انسیکیور تھی؟ اچھا, پہلی بات تو جو 25-30 سال دینے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, یہاں پاکستان کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو حکومتیں تو چلیں 5 سال پیپلز پارٹی نے یہ 2008 سے 13 تک پورے کیے, لیکن آج تک جو ہے وہ کوئی بھی جو جمہوری پرائم منسٹر تھا اس نے 5 سال پورے نہیں کیے. تو یہ بھی ہماری تاریخ ہے, تو اس لیے سسٹم سے میرے خیال میں زیادہ امیدیں جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے. اور جو کمزور, اور کوئی جگہ نہیں ہے نا ثاقب صاحب امید لگانے کے لیے, تو یہ جو کمزور پرائم منسٹر ہے پھر سسٹم جو ہے وہ اسی کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے, اور کچھ عرصے بعد اس کو بھی پھر سائیڈ لائن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اب جو آپ نے بات کی یہ پی ٹی آئی کی پکڑ دکڑ کی, مذاکرات کی, تو پی ٹی آئی کا جو مذاکرات والا جو معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے وہ کہتے تھے, اور اپنی جو کمیٹی تھی ان کو بھی اس نے کہا, اور کمیٹی والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب تو عدالتوں سے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں, آپ مذاکرات کریں ان کے کارکنان کے لیے. تو اب جو سینیریو جو سچویشن بن چکی ہے, میرا خیال میں یہ بات وہ بہت دیر تک نہیں کہیں گے کہ وہ عدالتوں سے ہی جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کو, یا بات چیت یا جو چیزیں ہیں ان کو
اپنی اس لحاظ سے ہی دیکھنا پڑیں گی جس طرح جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، وگرنہ عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ جنید اکبر جو ہے وہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، ان کو انہوں نے لایا ہے۔ ادھر عالیہ حمزہ جو ہے وہ لائی ہیں جو لاہور میں، پنجاب میں۔ اسی طرح ایک ہارڈ لائنر جو گروپ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں، عاطف خان وغیرہ ان کو آگے جو ہے وہ لا رہے ہیں آگے۔ تو اب ان کا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ مطلب وہ اس لیول پہ احتجاج کر لیں گے، پروٹیسٹ کر لیں گے، ساری چیزیں کر لیں گے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے پیکا بھی نہیں تھا، پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں خاص طور پر احتجاج کے حوالے سے پچھلے عرصے میں جو ایک قانون بنا ہے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے، وہ قانون پہلے نہیں تھا، اب بن چکا ہے۔ پیکا نہیں تھا، اب بن چکا ہے، اور پیکا میں بہت کچھ ہے۔ یہ جو احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کی جو ہے وہ کال دیتے ہیں، کہتے ہیں، ابھارتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، یہ سارا کچھ پیکا میں اب کور کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب دن بدن صورتحال جو ہے وہ میرا خیال میں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے تو ثاقب صاحب سنا تھا کہ یہ پیکا صحافیوں کے لیے ہے، وہ تو سیاستدان ہے۔ نہیں سب کے لیے، یہ تو یہ رائے بھی ایک پرسیپشن جو ہے غلط ہے۔ یہ عام آدمی بھی جب کوئی آزادی اظہار رائے تو صرف صحافیوں کو تو نہیں ہے نا، پوری ہر شہری کو ہے، اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو رائے کا اظہار کر سکتا ہے وہ، تو وہ کوئی بھی رائے کا اظہار کرے گا تو اس کو کچھ بھی بنا کر آپ اس کو کسی کھاتے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے وہ پیکا کی ترمیم ہے، تو وہ صحافیوں تک صرف کر دیا گیا، میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے۔ تو وہ اب دن بدن جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال میں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ چاہے جائے کہ ان کی کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ان کے کیسز ہیں، اگر ان کی بات کی جائے، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، ان کے 9 مئی کے کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ کا کیس جو ان کا ٹرائل چل رہا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ 9 مئی کا جو جی ایچ کیو والا کیس ہے وہ بڑا تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اگر وہ ایک میں ان کو ریلیف ملے گا بھی تو دوسرا تیار ہوگا، دوسرے میں ریلیف ملے گا تو تیسرا تیار ہوگا۔ تو سچویشن سینیریو اس طرح کا جو ہے بن چکا ہے۔ اب جو احتجاج ہے وہ کیا پی ٹی آئی وہ 24 نومبر والا احتجاج کر پائے گی، یہ الگ سے سوال ہے، کیونکہ اس وقت بھی 400-500 سے زائد پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جو 4 اکتوبر کو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن جو 24 نومبر 26 نومبر 27 نومبر کو جو گرفتاریاں ہوئی تھی وہ زیادہ تعداد میں ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں، ابھی تک جو ہے وہ جیلوں میں۔ اور پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ کچھ ان میں سے مسنگ بھی ہیں، بہت زیادہ نہیں، کچھ۔ اب وہ کہاں پہ ہیں، کس طرح ہیں، وہ ان کا الگ سے جو ہے وہ کلیم ہے۔ تو اس سچویشن میں پھر جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ کل آیا ہے میسج کہ 8 فروری جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس پر نظر ثانی کریں۔ تو نہیں، انہوں نے تو کہا ہے ثاقب صاحب، انہوں نے کہا ہم درخواست کریں گے پی ٹی آئی سے، ملک میں اس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں تو وہ درخواست کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے۔ اب میں ایک اور اہم معاملہ انہوں نے کہا کہ درخواست کریں گے اور اگر انہوں نے درخواست نہ مانی تو پھر ہم وہی کریں گے جو پہلے جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا، یہ جو 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا ہے، اب کیا چینجز آئیں گی ان 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شامل ہونے کے بعد؟ ایک تو جو تینوں ججز ہیں ان کے حوالے سے جو روسٹر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اس میں جو سینیئرٹی ہے وہ پوائنٹ تھا جس پہ 5 ججز نے خط لکھا تھا کہ جو سینیئرٹی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتی، ان کا یہ موقف تھا۔ اور قانونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 200 جس کے تحت پریزیڈنٹ نے یہ جو ٹرانسفر کی ہے دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس میں سینیئرٹی کیسے ڈٹرمن ہوگی یہ نہیں لکھا ہوا، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی نئی سینیئرٹی ہوگی، لیکن جو کاز لسٹ ہم نے دیکھی تو وہ اس کاز لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور وہاں 15ویں نمبر پر تھے، یہاں پر وہ سیکنڈ ہے، سینئر پیونے جج اس کو کہتے ہیں، تو سینئر 3 جج چیف جسٹس کے بعد۔ اور اسی طرح جو آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو، تو وہ وہاں پہ تھے تقریباً 26 نمبر پر، اور یہاں پہ ان کو 9ویں نمبر پہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے سینیئرٹی دی گئی ہے۔ اور تیسرے جو ہیں جسٹس آصف خان ہے، بلوچستان سے آئے ہیں، وہ ابھی 20 جنوری کو ہوئے تھے، تو ان کی سینیئرٹی 12 نمبر پہ۔ یہ جو معاملہ ہے سینیئرٹی والا، میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی قانونی طور پر بھی کوئی سٹیپس لیے جا سکتے ہیں،
ان ججز کی طرف سے جو متاثرہ ہیں اس سارے معاملے میں, کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ آپ ایک ایسے جج کو لا رہے ہیں کہ وہ سینئر ترین ہو, اور نیکسٹ جب 10 فروری کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو 3 سینئر ججز کے چیف جسٹس کے لیے جو نام جانے ہیں جوڈیشل کمیشن کے پاس, تو ان تینوں میں وہ بھی شامل ہوں اور ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے. تو وہ کہتے, وہ ان کا یہ موقف تھا اور ہے کہ وہ اس میں ایک بدنیتی کا عنصر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں قانونی محاذ پر نظر آتا ہے, لیکن یہ تینوں ججز اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کل سے عدالتیں بھی جو ہے وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف ہیں, اور یہ جو معاملہ ہے یہ اب آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتا ہے, اس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا آپشنز, یہ جو خط جن ججز کی جانب سے لکھا گیا تھا ان کے پاس موجود ہوں گے. آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے مزید وضاحت بھی سامنے آ جائے گی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. معیشت کے حوالے سے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے جو اقدامات وہ کر رہی ہے اوور دا نائٹ اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکتے, تھوڑا وقت لگے گا ان کے نتائج آنے میں جو اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت سے ایک درخواست ہے کہ وہ دورانیہ ضرور بتائے, یہ نہ عوام کا صبر جواب دے جائے, کیونکہ عوام بہت عرصے سے یا جب سے ہم یہ جمہوری سسٹم دیکھ رہے ہیں, جب سے دعوے اور وعدے ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدے اور دعوے کبھی بھی پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. شرح سود میں کمی کی گئی ہے, 1% اور کم کر دیا گیا ہے, لیکن جب سے اس ایک ماہ کے اندر یعنی کل کی تاریخ کے اندر بھی 1 روپیہ مزید پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے, 3 دفعہ پیٹرول بڑھایا جا چکا ہے. اور یہ وہ ایک چیز ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان کو, ان کی قیمتوں کو, اور پھر اسی سے مہنگائی بڑھتی ہے. راؤ صاحب, ایک جانب کسی نہ کسی جگہ ریلیف ہے اور کسی نہ کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہوتے. دیکھیں, ریلیف پچھلے 3 سال سے اگر آپ نے لوگوں کی ارننگز نہیں بڑھائیں اور مہنگائی 34%, 48%, 40% تک چلی گئی تھی, 43% تک بھی گئی ہے, تو اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اگلے 5 سال میں بھی کوئی ریلیف دے پائیں گے یہ, کیونکہ جو بائنگ پاور ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ آپ کے کوئی جو 40% پہ تھی پاورٹی لائن, وہ 50% آپ کے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. آدھی آبادی آپ کی وہاں پہ اب رہ رہی ہے, اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں صحت کے, تعلیم کے حوالے سے, آپ کی اگلی جنریشن کیسی ہوگی, کرائم کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے. اب بیکاریوں کا بھی ہم ذکر کریں گے, پھر ہم کہتے ہیں جی بیکاری بہت ہو گئے. تو دیکھیں, شرح سود میں آپ اگر ایک کمی کی ہے آپ نے, ویل اینڈ گڈ, بڑی اچھی بات ہے. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ حکومت کو ہے. سب سے بڑی قرض خور حکومت ہے, اس کو فائدہ ہے کہ وہ جہاں ان کو 1 ارب دینا پڑتا تھا وہاں اب ان کو 50 کروڑ دینے پڑیں گے. تو عام بزنس مین کو تو فائدہ تب ہوگا اس کا, یا عام آدمی کو تب ہوگا جب اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی بہت نارمل طریقے سے ہو رہی ہو, جی ڈی پی گروتھ اچھی ہو رہی ہو, تو وہ پھر لون لیتا ہے, وہ اپنا کاروبار آگے بڑھاتا ہے. اپنا میں نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے, میں نے گاڑی خریدنی ہے, کسی نے کاروبار پھیلانا ہے, کسی نے اور اس قسم کے کام کرنے ہیں, تو وہ پھر لون لیتا ہے. تو وہ اس قسم کی صورتحال تو اوورآل انوائرمنٹ جو اس میں ہے نہیں. آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ جو فرسٹ کوارٹر میں ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی نیچے, 1/3 ہے, 0.92 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ ابھی آئی ایم ایف کے نئے ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں, جی, انہوں نے کہا جی کاروباری حضرات کی بڑی خواہش ہے کہ اس قسم کے اقدامات ہوں, انٹرسٹ ریٹ اور نیچے آ جائے اور اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے, لیکن پاکستان کو بہت ہی محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنا فوکس ریفارم ایجنڈے پہ رکھنا ہوگا. انہوں نے کہا جی جو ہم نے کہا ہے وہ کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, یہ کاروباری حضرات کا پریشر آ گیا, فلاں کا آ گیا, یہ ساری چیزیں اس پہ کریں, اور اس میں بہت محتاط ہو کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور ریفارم ایجنڈے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, یہ باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے. 3 چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ڈسٹارشن ہے سسٹم میں اس کو 2 نمبری کہتا ہوں, کہ سسٹم میں ڈسٹارشن ختم کریں. جو ہم کبھی کہتے ہیں جی اس وجہ سے یہ ہو گیا اور اس وجہ سے وہ ہو گیا اور ہم اس طرح کر لیتے ہیں, ہم اس طرح کر لیتے ہیں, وہ اس نے کہا جی وہ 2 نمبری ایک ختم کریں.
دوسری انہوں نے کہا کہ ریاست کی مداخلت قومی معاشی معاملات میں ختم کی جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت سیریس بار بار وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور یہ ہمیں اوور آل بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے یہ چیزیں اگر ہم ان کی اس بات کو مانتے ہیں, اور صرف ماننا ہی ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے. کچھ آئیے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ جی بہت مداخلت ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ تمام کنسیشنز ختم کریں. جو ہم 700 بلین کی سبسڈی کی نجم ثاقب صاحب بار بار اعادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کو آپ نے 700 ارب روپے تھمائے ہوئے ہیں, ایسے ان کی جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ چلو یہ موج کرو, تو وہ ختم کریں. تو یہ چیزیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو اس میں بڑا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے. اچھا, پھر آپ کوئی یہ نہیں کہ آئسولیشن میں رہ رہے ہیں, آپ گلوبل ولیج ہے دنیا, اس میں آپ رہ رہے ہیں. دنیا سے آپ کے تعلقات, رابطے, بزنس, وہ آپ کے اس ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ جس طرح سے کر رہا ہے چین کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ, ہمارا اور چین کا بہت بہترین تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. وہ امپیکٹ ہونے کا خدشہ اس سے. ہم یا تو سائیڈ لیں گے چین کی پوری طرح سے, یا ہم بیلنس کریٹ کریں گے. ہمارے ہاں جو پالیسی اب تک رہی ہے, ہم بیلنس کریٹ کرنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے. ہم یا ادھر جھک جاتے ہیں یا ادھر جھک جاتے ہیں, تو وہ اکنامکلی ہمیں بہت ہٹ کریں گی یہ چیزیں. تو اس لیے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہوگا. میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی, ایون وزیر خزانہ صاحب نے خود کہا ہے کہ جادو کا چراغ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات ٹھیک کر دیں, اور یہ مانے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ بہت بری طرح ہٹ ہو رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, ان سے ناجائز ٹیکس لیا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں پھر اگر وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتے تو. ثاقب صاحب, یہ راؤ صاحب نے گلا کیا کہ بائنگ پاور نہیں بڑھا رہے. ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں, ان کی بائنگ پاور بڑھا دی ہے. پہلے تو میں اس جادو کے چراغ کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. جو راؤ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, یا کوئی ایسا وہ یعنی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں ایسے کر دیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پاکستانی کسی وزیر خزانہ کے ہاتھ, یا کسی وزیر اعظم کے ہاتھ, یا کسی بھی وزیر پلاننگ کے ہاتھ واقعی جادو کی چھڑی آ جاتی ہے, واقعی ایک چراغ آ جاتا ہے الادین کا, تو ہوگا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس جادو کی چھڑی یا اس الادین کے چراغ کو صحیح سمت میں کریں گے؟ کیا وہ شخص جس کو یہ ملتا ہے وہ اپنے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے گا یا غریب آدمی کی طرف دیکھے گا؟ لہٰذا مجھے جب میں دیکھتا ہوں دور تک, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اینڈ آف دا ٹنل آپ کو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں, مجھے نظر نہیں آتی. وہ اس لیے کہ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, معیشت بحال کر دیں گے, اڑان پاکستان فلانا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ابھی تک ہوا نہیں ہے. لہٰذا اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب خواب بھی دیکھتے ہیں نا, تو ذرا سوچ سمجھ کے دیکھیں, پورا بھی ہو گیا تو کیا اس کے بعد نتیجے نکلیں گے کہ نہیں. کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ جو شرح سود میں کمی ہوئی ہے نا, جب 22% ہو گئی تھی, لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھوانے شروع کر دیے, بڑے پیسے اس میں سے ان کو ملے. اب یہ کہ وہ 13 پہ آئی, 13 سے اب 12% آئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے نا, اب ان کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, وہ اس کو باہر نکالیں گے. وہ یعنی مارکیٹ میں آئے گا, لوگ مکان خریدیں گے, لوگ گاڑیاں خریدیں گے, لوگ نئے نئے پروجیکٹ شروع کریں گے. جب میکرو اکنامکس کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کی فسکل پالیسی میں آپ کو کچھ سہولتیں ملتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ امپلائمنٹ آپ کی خواہ مخواہ بڑھتی ہے, لیکن ساتھ ہی انفلیشن بھی بڑھتی ہے, اور یہ سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے حکومت کے پاس. یہ جو آپ کا ٹکر چل رہا ہے نا پیٹرول کی قیمتوں والا, دیکھیے پیٹرول کی قیمتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اوپر نیچے جاتی ہیں. آپ کی کروڈ آئل کی جو ہے وہ کیا اس وقت حساب کتاب ہے, اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے, جو علاقے میں جنگ تو نہیں ہو رہی, کانفلکٹ کتنے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اوپیک کا یہ وہ, ان دونوں کا تعلق نہیں ہے. لیکن دونوں کا ایک تعلق ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ چاہے آپ پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمتیں اوپر نیچے کریں یا یہ شرح سود اوپر نیچے کریں, دونوں صورتوں میں, دونوں حالتوں میں ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ بینک ہمارے انڈر ہے, اس کو ہم کہیں گے 12 سے اب یعنی 10 پہ لے آئے گا. 10 پہ تو آپ لے آئیں گے, لیکن اس سے جو آپ کے عوام الناس پہ فرق پڑے گا, جو آپ کے بزنس پہ فرق پڑے گا, جو آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑے گا, جو آپ کے ایکسپورٹرز پہ فرق پڑے گا, اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے. تو پیٹرول اور ڈیزل سے جو آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ایفیکٹ جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں, اس فال آؤٹ ایفیکٹ کو آپ کو کور کرنا ہے
کیا آپ کا ان دونوں چیزوں کے بارے میں دھیان بھی ہے؟ ٹھیک ثاقب بشیر صاحب، کیونکہ یہ بیلنس کرنے کی بات ہوئی تو پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی اکنامک پالیسی بنتی ہے تو اس کے اندر بھی بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس طبقے کے لیے جس کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے کہ اس کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. تو حالیہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ایک تو یہ جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پر اس کو ٹیکسز لگائے گئے، ان پر بڑا جو ہے بوجھ ڈالا گیا، اور اس وقت بہت شور بھی ہوا تھا کہ کم سے کم ان پر پہلے ہی اتنا بوجھ ہے، آپ بجائے اس کے کہ جو تاجر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کے وہاں سے جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بجائے سارا بوجھ جو ہے وہ اس تنخواہ دار طبقے پر ڈال رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ جو پارلیمنٹیرینز کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ 50 ارب روپیہ رکھا گیا، تو یہ شروع میں تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اس نے یقینی بنایا کہ وہ شروع میں کچھ تھوڑے سے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ تقریباً 2-3 قسطوں میں تقریباً 40 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. اور کیونکہ اتحادی حکومت ہے تو وہ اس اتحادی حکومت کو چلانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ اور وہ اس میں اتنے ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے، شفافیت نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہ لگنے ہیں، کہاں پہ ہوں گے. باقی بہت سارے پروجیکٹس ہیں ان کا ایک پورا لاہے عمل ہوتا ہے، اس کے تحت ہی وہ اپروو ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. لیکن یہ جو فنڈز ہیں ان کا وہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو کم سے کم میرے خیال میں یہ اس قسم کے جو اخراجات ہیں ان اخراجات میں کمی کر کے تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر آپ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جن کو ہر لحاظ سے آپ وہ اس قسم کے اگر وہ ٹیکس دے بھی رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. وہ میں پچھلے دنوں ہم نے جو ورلڈ بینک کے حوالے سے بات کی تھی، ورلڈ بینک کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان میں سے ایک انہوں نے بات یہی کی تھی کہ آپ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی بھی اگر کوئی ٹیکس نیٹ میں موجود ہے، ٹیکس دے رہا ہے، تو آپ اس کے بدلے میں اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا آپ بنیادی جو سہولیات ہیں وہ دے رہے ہیں؟ وہ ہیلتھ ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ ٹرانسپورٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں، تو وہ آپ جو ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک تو مہنگائی تو ہے ہی ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس میں وہ اس کو فیس کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ارننگ کے ذریعے ہیں، ذرائع ہیں، وہ بھی اس میں بھی کمی ہے. پھر ہم ہمیشہ سے وہ IT انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ اب دنیا دیکھیں کہ کتنی آگے جا رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ڈیپ سیک جو ایک ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، وہ آپ دیکھیں کہ چیٹ GPT اور اس کے مقابلے میں چین جو ہے اس نے بالکل جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے پورے یورپ اور امریکہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو میئر کرنے کا طریقہ ہے وہ بنیادی چیزوں کا ہے، ہم بنیادی چیزوں کا وہ سہولیات نہیں فراہم کر پا رہے کہ ہم عوام کو وہ ریلیف دے سکے، اور عوام کسی بھی اقدام سے وہی امید کرتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے گا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، کچھ مزید اہم معاملات کے بارے سے بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک چیز جس کو بطور پاکستانی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے، وہ جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. اس حوالے سے سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے. نجم ثاقب صاحب، یہ بل پیش کیا گیا ہے ان اقدامات کو روکنے کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ جو بل پیش کیا ہے بظاہر ہمیں بتایا گیا، حکومت نے بتایا کہ سفارتی مشن جو ہمارے ڈپلومیٹک مشنز ابراڈ ہیں انہوں نے شکایت کی ہے، اور خاص طور پہ جو گلف میں ہیں کہ جی عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو بھکاری تنگ کرتے ہیں، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. جس طرح یہ واحد بات ہے نا جس سے پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس میں پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ پاکستان کے امیج کی فکر پڑی ہوئی ہے. دیکھیے، بات بڑی لمبی ہے، صرف ایک دو باتیں اس میں سے نکالوں گا. ایک جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا، پہلی بات یہ ہے کہ جو چندہ کرنے والے ہیں نا، یہ جتنے بھی آپ کی خیراتی حساب کتاب ہے ان کو فرق پڑنے والا ہے. وہ جو کرتے ہیں اللہ کے نام پہ یہ فلانا اور یہ فلانا اور یہ کر رہے ہیں ہم، یہ یعنی کانسرٹ ہو رہا ہے، یہ سارے بند ہونے کے امکانات مجھے نظر آنے شروع ہو گئے ابھی سے ہی. صرف یہ دیکھوں گا کہ کیا آپ ایک بل پاس کرنے سے یہ بھیک منگے اور یہ بھکاری اور یہ ساری بھیک جو ہے یہ آپ ختم کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹی سی مثال ہے، اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ جو کہ آپ کی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں نا زبردستی،
ان کو روکا جائے گا, وہ بھی جرم ہے. اور پھر وہ جو شیشے کھٹکھٹا کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں وہ بھی. مجھے یہ بتائیے گا پاکستان میں کتنے ٹریفک سگنلز ہیں؟ ان ٹریفک سگنلز کو لائیں ایک طرف اور اس کے بعد پیٹرول پمپس گنے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو 5-6 لاکھ روپے کی نفری, 5-6 لاکھ لوگوں کی نفری اور بیچ میں ڈالیں گے جو یہ خیال کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات بتائیے کیا ہے, مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ دوسری اور آخری بات اس وقت کی کہ بھکاری ہونا اتنی بری بات نہیں ہے اس پوری دنیا میں, اور اس بارے میں کچھ لوگ پیار کی بھیک بھی مانگتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پروموشن کی بھیک ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جی ہماری حکومت چلنے دیں, وہ اس کی بھیک مانگتے ہیں. اور جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ بھی بھیک مانگتے ہیں, جب ہم کامن ویلتھ میں جاتے ہیں نا تو اس وقت بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں تو ووٹ کی بھی بھیک مانگی جاتی ہے. تو اس کو برا نہیں سمجھتے. اور ویسے ہی ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو اب یہ ہے کہ جو فقیر ہیں وہ تو ہے, اب ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں آپ. اللہ اللہ خیر صلاح کرتے رہیے. ہمارے خیال میں ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح پیکا بل آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے. یہ بھی بل پاس ہو جائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہم دیکھیں گے. اور وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا, دا گز دا میدان دے, ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, یہ فرمائیے گا کیونکہ اس حوالے سے کافی اقدامات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو روکا جا سکے جو وہاں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو پروگرام میں, جس میں کچھ لوگوں کو آف لوڈ بھی کیا گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامات میں اضافہ ہوگا اور ان لوگوں کو روکا جا سکے؟ دیکھیں نواب رسول صاحب کا بڑا کمال شعر تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم قانون بناتے ہیں, بل بناتے ہیں, پتہ کون کون سے قانون بناتے ہیں جن پہ ہم نے عمل درآمد کرانا ہوتا ہے وہ ہم راتوں رات کراتے ہیں. جیسے 3 جج آ گئے ہائی کورٹ میں فوری طور پہ, جیسے 26ویں ترمیم ہو گئی, پیکا ہو گیا, تو اور اس کو پاس نہیں کرانا, امپلیمنٹ کرا دیا فوری طور پہ. یعنی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ان لاز کی, اور دھڑا دھڑ. ابھی رولز نہیں بنے اس کے 26 ترمیم کے تحت جو بننے تھے, ابھی رولز نہیں بنے, ابھی اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. ساری چیزیں جب ہم نے کرنا ہوتا ہے, جب ہم نے نہیں کرنا ہوتا تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. امبیرسمنٹ بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ایک 700 ارب روپے کی انڈسٹری ہے پاکستان میں. کوئی 1.5 کروڑ سے اوپر فقیر ہے. اگر جس طرح نجم صاحب نے کہا, اگر آپ ہر چوک, ہر اسلام آباد میں صرف آپ جن جگہوں پہ جاتے ہیں نا, روز آپ ہر جگہ پہ اگر 10 روپے دینے شروع کریں, شام تک اب 10,000 روپے کم از کم آپ کو دینے پڑیں گے. تو اتنی بڑی یعنی یہ ہے, اور اس کے پیچھے پورا مافیا ہے, اور اس کے پیچھے پولیس کی پوری سپورٹ موجود ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. چوکوں سے وہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو, گداگروں کو اٹھاتے ہیں کارروائی ڈالنے کے لیے, تصویر چھپاتے ہیں, ہم نے اٹھا لیا ان کو. اور انٹرنیشنلی تو خدا کی پناہ وہاں پہ بہت سنا ہے سفید پوش شریف لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں حج عمرے کے لیے, اور وہاں پہ ساتھ والے کہتے ہیں جی خود کچھ مدد کر دیں تو یہ کر دیں وہ کر دیں. یہاں سے پورے جہاز حاجیوں کے بھر کے لے جائے جاتے ہیں گداگروں کے, ان کو ویزا لگوا کے حج کے پیسے پے کر کے لے جائے جاتے ہیں تاکہ اس موقع پہ وہاں پہ ایکسپلائٹیشن کی جائے. کیونکہ ہم مذہبی طور پہ بہت جذباتی لوگ ہیں, تو اس نام پہ بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اس ایکسپلائٹیشن کو ہمارے مذہبی اسکالرز کو بھی چاہیے کہ وہ روکنے میں مدد کریں. ثاقب بشیر صاحب, کیونکہ یہ جو ذکر ابھی راؤ صاحب نے کیا, یہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے کہ یہ مختلف اشارے, مختلف جگہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور یہ گدا کروں کو دیے جاتے ہیں. تو پھر انہی لوگوں نے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے, تو کیسے ہو پائے گا؟ جو شخص منظم بھیک مانگنے کے لیے کسی کو بھرتی کرے, قانون میں کہا گیا 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا, تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ اس کو امپلیمنٹ تو ضرور ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم سے بھی اس طرح کا ہوا کہ اگر چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو اس بچے سے جب پوچھا جائے کون لے کے آیا, کب, مطلب آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ, آپ کیا کرتے ہیں, پڑھا ہے نہیں پڑھا, تو وہ بچہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ بتا ہی دیتا ہے کہ مجھے فلاں جو ہے وہ بندہ ایک چھوڑ کے گیا ہے یہاں پہ. تو اسی طرح کا ایک گروہ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, میرا خیال میں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بڑا آسانی سے. خاص طور پر آپ دیکھیں نا وفاقی دارالحکومت میں بھی ہمیں ہر چوک چوراہے میں یہ چیز نظر آئے گی, اشاروں پہ نظر آئے گی. لیکن یہ جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سعودی عرب میں عمرہ حج کے موقع پر, یا ایران میں یا عراق میں جو زیارات ہیں وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں. ایف آئی اے نے کئی
گروہ پکڑے بھی ہیں جب زیادہ شور مچا، بلکہ جو وہاں سے جب اس قسم کی شکایات آئیں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ جا کر وہ پھر پاکستان کی عزت وقار کا بھی نام آتا ہے کہ آپ جب اس قسم کی حرکات وہاں ان زیارات پر جا کر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے، اور یہاں اندرون پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی لیجسلیشن اچھی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور رکنا چاہیے یہ کام۔ ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، آج کے سوالات۔ شکریہ ذوق، ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے۔ پہلے ضروری سوال، ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ وفاقی پوسٹس ختم کرنے کے بعد بھی تقریباً اتنی ہی یعنی 1.5 لاکھ پوسٹیں ابھی بھی خالی ہیں۔ ضروری سوال یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد وفاقی پوسٹیں کریٹ ہی کیوں کی گئیں اگر انہوں نے خالی رہنا تھا؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی نوکریاں یا سرکاری نوکریاں تو ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک۔ آج کا غیر ضروری سوال، خبر ملی ہے کہ پی آئی اے کا عملہ اکثر اوقات احتیاطاً کچھ سیل فون اپنے ساتھ لے آتا ہے، بہت سارے نا، خصوصاً کینیڈا سے لے کے آ جاتا ہے، ایف آئی اے اسے اسمگلنگ کہتی ہے۔ غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ ضبط شدہ سیل فون جاتے کہاں ہیں، اور کیا یہ ضبط شدہ فون جو ہیں توشہ خانے کے اصولوں کے تحت سستے داموں خریدے جا سکتے ہیں؟ رائٹ، ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے۔ اپنا اللہ حافظ۔